सनम जवेद जब नाम आता है प्राउड मूवमेंट आती है, कैसा लगता है नाम सुन के? मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं और मेरा फख्र है। और जब सनम को देखते हैं वो किसी को गंदी गालियां दे रही होती हैं तब कैसा लगता है? अगर वो किसी को गंदी गालियां दे रही हैं, उसने कभी किसी को गंदी गालियां नहीं दी है बहुत सारी ता कमीना बेगैरत बेशरम घटिया एक तो और हराम की औलाद, इस तरह की ट्वीट्स मौजूद हैं। आपको लगता है ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, करना चाहिए? अगर ऐसा है तो बुरा किया उसने। मतलब आपको लगता है कि कोर कमांडर हाउस पे हमला कर देना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जिना हाउस पे हमला कर देना चाहिए? जना हाउस पे नहीं करना चाहिए। जो फौजी तंसीबात है उस पे हमला कर देना चाहिए? कोई पॉलिटिकल पार्टी कर ही नहीं सकती। That is not- वीडियोस मौजूद हैं, नहीं है, ऑन द रिकॉर्ड है सर। नहीं है। जंग के दिन चल रहे हैं, कौन सी जंग? तो मार के हक हुआ है कौन सा? बुनियादी मरसूस पे अभी तक नहीं मैंने मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी जंग। रफेल गिरे आपने नहीं देखे? मुझे नहीं पता। पाकिस्तानी है? जी पाकिस्तान में रहते हैं, लाहौर में। जी। तो आपने ये ड्रोन्स देखे थे जो आ रहे थे उसके बाद जो नहीं कुछ भी देखा आपने? उन दिनों में दो बहनों के ट्विटर अकाउंट एक्टिव होते हैं और वो कहती हैं कि चलो जंग लड़ो, बॉर्डर्स पे जाओ। तो इसमें उसके अलावा कि तुम्हारा काम बॉर्डर पे ये वो उस वक्त तो मोटिवेशन की जरूरत है। तो बल्कि वो कहें कि कुछ लोग ऐसे भी तो जो कह रहे थे कि हम फौज के आगे खड़े होंगे, हम अपनी जानें कुर्बान देंगे, लेकिन वहाँ पे सोशल मीडिया जो था वो तो इंडियन नैरेटिव को प्रमोट कर रहा था। वो बहुत बुरा कर रहा था जो ऐसा कर रहा था। सर वो आपकी बेटी है। अच्छा आप बताएं ये जंग हुई है वैसे? मुझे नहीं पता, ये तो जिन लोगों ने लड़ी है उनको पता होगा। ये बताएं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कैसी कारकर्दगी अदा कर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम, मैं फील्ड मार्शल के बारे में जानता ही नहीं, वो कौन है क्या करते हैं। मैंने फील्ड मार्शल साहब को खत लिखा था, हाँ रिक्वेस्ट की थी, जी माफीनामा था। सवाल ही पैदा नहीं होता। आप समझ जाएंगे इस मुल्क में अगर कोई मसला हो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसका हल है। मैं नहीं समझता। यानी कि आपस में दोनों बहनें एक दूसरे के साथ शाना बशाना नहीं खड़ी? अब बहनों दोनों अंदर है ना, इकट्ठी है वहां पर। आप मुझसे क्या सुनना चाह रहे हो? यानी आपको लगता है कि जेल में सनम की जान को खतरा है? हम तो समझते हैं कि उसको जेल में सबसे बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। सनम आपको कहें कि आप बात करें तो आप करेंगे बात रिहाई के लिए? 100% इदारों से भी करेंगे? हर एक से करूंगा अगर वो मुझे कहे। माफी भी मांग ले? कौन? क्योंकि रिहाई के लिए माफी तो मांगनी पड़ेगी। सवाल ही पैदा नहीं। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लाइफ। इमरान खान साहब ये ऑफर करें कि जी आपको हम वजीर आला बना देंगे, वजीर आजम बना देंगे, आप पीटीआई ज्वाइन करें, आई विल रिफ्यूज। सलाम, खुशामदीद, मैं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप जवान पाकिस्तान देखते हैं। आज की पॉडकास्ट शायद ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी इस वजह से भी क्योंकि हमने इस वीक कुछ ऐसी खबरें सुनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम रुकन के हवाले से कि शायद उनकी जान को ख़तरा है। पहले कहा गया कि शायद उनके मैदे का मसला है, फिर क्या सांस का मसला है, कुछ इस तरह की खबरें आई। अचानक कोट लखपत से उन्हें जिना हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, तो सारे परेशान हुए। इसी हवाले से फिर हमने उनके वालिद जावेद इकबाल साहब को कॉल की। उन्होंने बताया कि अभी मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ लेकिन अभी चेक करें उनकी वालिदा उनके पास है और वो कल पाकिस्तान आए। आते ही हमने उन्हें अपने स्टूडियोज़ में दावत दे दी। उनसे जानते हैं कि एक्चुअली में सनम की क्या सूरत हाल है, हुआ क्या था। सर थैंक यू सो मच, आपकी कीमती वक्त है। आपका शुक्रिया एहतशाम। अच्छा जवेद साहब, सनम जवेद, पहले बताएं जब नाम आता है प्राउड मूवमेंट आती है, कैसा लगता है नाम सुन के? मुझे अपनी तीनों बेटियों पे फ़ख्र है। मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं और मेरा फ़ख्र है, और मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटियों ने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं किया। और जब आप देखते हैं सोशल मीडिया पे गंदी गंदी गालियाँ, मैटरलेस लोग, मेरे लिए वो लोग कहीं मैटर ही नहीं करते। आप चांद पे जितना मर्जी थूकते रहें आप पे गिरेगा ना। मैंने तो कभी किसी के ख़िलाफ़ शिकायत भी दर्ज नहीं कराई क्योंकि मैं उन लोगों को इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं उनकी किसी बात को जवाब दूँ उनका। और जब सनम को देखते हैं वो किसी को गंदी गालियाँ दे रही होती हैं तब कैसा लगता है? अगर वो किसी को गंदी गालियाँ दे रही हैं, उसने कभी किसी को गंदी गालियाँ नहीं दी हैं। दी है बहुत सारी, कुत्ता कमीना बेगैरत, वो अगर किसी की हरकतें बेशरम घटिया, हाँ अगर वो किसी की हरकतें ऐसी एक तो और हराम की औलाद, इस तरह की ट्वीट्स मौजूद हैं। नहीं वो आपको लगता है ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, करना चाहिए? अगर ऐसा है तो बुरा किया उसने, लेकिन मेरा नहीं ख्याल उसने ऐसा किया। ये सब ऑन द रिकॉर्ड है, ये ट्वीट्स मौजूद हैं। अच्छा ऑन द रिकॉर्ड है, हाँ। तो इसका मैं उससे कंफर्म कर लूँगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मैंने ये नहीं देखी। सोशल मीडिया तो वो अपना खुद ही चलाती हैं। नहीं अब नहीं, मतलब जेल से पहले तो खुद ही चलाती थी। मुझे नहीं कुछ अंदाज़ा कि वो सोशल मीडिया उसका कौन चलाता है, मुझे अंदाज़ा नहीं है क्योंकि ये सारी एक्टिविटी शुरू होने से पहले मेरा उसकी सियासत से या उसकी सोशल मीडिया अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ना मैं उसको देखता था, ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट था उसकी पार्टी से या उसके पॉलिटिकल जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रही थी। अगर आप कह रहे हो कि उसने किसी को ऐसा कहा है तो गलत कहा है, नहीं कहना चाहिए। अच्छा सर,
سنم جاوید کے بارے میں 2 دن پہلے خبریں آئیں جس میں انہیں اچانک سے ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا. ہوا کیا؟ میں ادھر نہیں تھا, پاکستان سے باہر تھا. مجھے ایک سورس نے فوراً انفارم کیا ہاسپٹل سے کہ سنم جاوید کو ہاسپٹل لایا گیا ہے, تو آپ کدھر ہیں؟ میرے دوست ہیں ہر جگہ, انہوں نے مجھے اطلاع دی. میں کیا میں پاکستان میں نہیں ہوں, کیا ہوا ہے؟ کہتا جی ابھی تو کچھ پتہ نہیں, اس کی حالت خاصی خراب ہے. اور پھر میں نے امیڈیٹلی اپنی مسز کو کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا ہمیں بھی پتہ چل گیا, ہم پہنچ گئے ہیں جنا ہاسپٹل. میرا بیٹا اور میری بیوی اور میرے بھائی اور باقی جو دوست تھے وہ سارے پہنچ گئے وہاں پر. جو اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی, اس کے سارے ٹیسٹ کیے گئے ہیں, کوئی 7-8 ٹیسٹ ہیں اس کے جو کیے گئے ہیں. اس میں اسی شام اس کو زبردستی ہاسپٹل سے ڈسچارج کروا کے جیل لے کے جانے کی کوشش کی گئی, جبکہ اس کی حالت خراب تھی, پراپرلی کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی. تو جب میری بیوی نے پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو ہمیں بی بی کا آرڈر آ رہا ہے. بی بی کون؟ بی بی مریم بی بی نے کہا ہے کہ ان کو جیل میں رکھا جائے. جیل واپس بھیجے کے. یہ کس نے کہا ہے؟ جو بھی پولیس والے یا باقی لوگ وہاں پہ, جو جیل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا وہ, یا اسی کچھ نہیں کر سکتے جی اتوں آرڈر ہے فوراً واپس لے کے جاؤ. اوکے ٹھیک ہے. اب وہ ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے تو ایک جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہو یا SHO لیول کے کسی بندے کے ساتھ صوبے کی چیف منسٹر ڈائریکٹ آن لائن ہوگی, اگر وہ کسی کو انسٹرکشن دے گی تو IG کو دے گی نا, یا کسی اور کو دے گی, ان کو تو کم از کم نہیں دے سکتی. تو ڈیفینیٹلی میں نے اپنے مسز کو کہا کہ یہ بکواس کرتے ہیں, یہ اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پہ ڈالتے ہیں, ان کی خود کی پرابلم ہوگی, اس کو کیا ضرورت ہے اس لیول پہ آنے کا. ہوائیور وہ چلے گئے, ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کرنے سے انکار کر دیا. ڈاکٹرز نے کہا کہ نہیں, اس اسٹیج پر ہم اسے ڈسچارج نہیں کر سکتے, اس کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. پھر ساری رات اس کے ٹیسٹ ویسٹ ہوتے رہے. اب مجھے نہیں پتا اس کا اسٹومک کا واش ہوا یا کیا کیا گیا ہے. ان ٹیسٹ میں کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی وہ رپورٹس دوسرے دن 11-12 بجے تک ساری رپورٹس آ گئی, ہمیں ان کی کاپیز بھی مل گئیں. نہیں, آپ کو کیسے مل گئی؟ مل جاتی ہیں ہمارے پاس, ہم لے سکتے ہیں. کیسے لے سکتے ہیں نا, لے لی. میں آپ کے ساتھ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تو میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنا سورس آپ کو ڈکلیئر کروں. کہ میں سورس کی بات نہیں کر رہا, میں اگر یہ کہہ دوں کہ MS جناح نے مجھے دی ہیں تو بیچارہ کل اپنی نوکری سے فارغ ہو جائے گا. تو میرے اپنے تعلقات ہیں, دوستی ہیں میری, اور جن لوگوں نے رپورٹس بنائی تھی انہوں نے میرے ساتھ کاپیاں شیئر کی کہ یہ رپورٹس ہیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ مریم بی بی کی دشمن ہے سنم, اور دوسری جانب وہی جو عملہ ہے ہاسپٹل کا وہ آپ کو کاپیاں دے رہا ہے. یس, یہ تو دوہرا معیار نہیں ہے؟ دوہرا معیار. پاکستان کے جو 25 کروڑ آبادی ہے اس میں سے 20 کروڑ لوگ جو ہیں سنم کو آئیڈلائز کرتے ہیں. وہ اس کے لیے ہر وہ سہولت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس سے چھینی جا رہی ہوتی ہے. مطلب کہ سنم کو پسند کرنے والے جناح ہاسپٹل میں موجود تھے, انہوں نے کاپیاں آپ کو دی؟ جی یس. جناح ہاسپٹل کا عملہ تھا وہ؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ تو بڑی کانفیڈینشیل نہیں تھی وہ کاپیز؟ اگر کانفیڈینشیل تھی تو میں اب کیا کر سکتا ہوں, میرے پاس ہیں وہ کاپیز ہیں بھی آپ کے پاس؟ دکھائیں ذرا. جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کاپیز ہیں جو وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ ان کے پاس کاپیز پہنچ گئی, اور یہ تو بڑی کانفیڈینشیل چیز ہے. کاپیز کیسے سنم کی پہنچی جا سکتی ہیں ان کے ٹیسٹ کی؟ کیونکہ عملہ اگر وہ کرے گا لیک تو وہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. 1 2 3 4 5 6 ٹیسٹ کی کاپی ہے. 6 یا 7 جو بھی ٹیسٹ ہو. 6 ٹیسٹ ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کیمرے میں دکھا سکتا ہوں. ہم اس کو, یہ پہلا ٹیسٹ ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہ سنم کا ٹیسٹ ہے, اس کی کاپی ہے. باقی بھی دکھا سکتا ہوں میں, لیکن اس کو آئیڈینٹی میں اس کی شو نہیں. نہیں, جو مرضی دکھائیں. اتنے بھی میرے پاس اس میں کیا ہے, میں نے کوئی چوری کی ہے؟ نہیں سر, لیکن پھر بھی میرے پاس ہے نا. پوچھا تو جائے گا نا. کون ہوتا ہے میرے سے کوئی پوچھنے والا؟ نہیں, گورنمنٹ سے پوچھے, کیونکہ وہ اس وقت سنم جو ہے وہ تحویل میں ہے. ہاں تو تحویل میں ہے, کوئی ان کی غلام تو نہیں ہے نا. ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیں, وہ ان کے کوئی غلام ہیں گھر کے. لیکن سر اگر کسی نے غلطی کی ہے, غلطی کس نے کی ہے مجھے نہیں پتا, مجھے تو کاپیاں مل گئیں میرے پاس. غلطی نہیں کی کیا سر؟ جس نے کور کمانڈر ہوسٹ کی طرف کہا ہے کہ چلو, اس سے بڑی غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ کور کمانڈر, آپ کی اطلاعات غلط ہیں اس بارے میں. ویڈیوز موجود ہیں سر. بالکل وہ کہہ رہے ہیں نکلو,
باہر نکلو. میں نے خود ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ کی انفارمیشن غلط ہے سر. میرے پاس وہ ویڈیو ہے. وہ آپ اس کو جو مرضی ہے اسے بنا لیں. اس کی صرف ایک آڈیو ریکارڈ پہ موجود ہے. اس آڈیو میں وہ یہ کہتی ہوئی سنائی دیتی ہے جو میرے پاس بھی ریکارڈ میں موجود ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں نامعلوم لوگ کون ہیں جو ٹرکوں سے اتر کے اندر گھس رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کیوں ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں, انہیں کہیں کہ اندر نہ جائیں. وہ ویڈیو موجود ہے ریکارڈ پہ, وہ اس کو چلا کے دیکھ لیں. زمان پارک سے دونوں صنم اور فلک جا رہی ہیں اور کہتے ہیں اکٹھے ہو ہم جائیں گے جناح ہاؤس کی طرف. وہ بھی جھوٹ ہے. ہوگی, مجھے نہیں, میں نے نہیں دیکھی. اگر ہے وہ تو میری خود پوڈ کاسٹ میں صنم نے ایڈمٹ کیا. اگر وہ ہے تو جناح ہاؤس کوئی ریسٹرکٹڈ ایریا ہے کیا؟ وہ انڈیا میں رہتا ہے؟ جناح ہاؤس انڈیا کا ہے, پاکستان کا ہے نا. دیکھیں جناح ہاؤس وہاں سے کور کمانڈر آفس سے ڈیوٹی پہ موجود 75 کے 5 لوگ کیوں غائب تھے اس دن؟ 300 کیمرے کیوں بند تھے؟ وہ بھی صنم نے بند کرائے تھے. 75. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دینا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. جناح ہاؤس پہ حملہ کر دینا چاہیے. جناح ہاؤس پہ نہیں کرنا چاہیے. جو فوجی تنصیبات اس پہ حملہ کر دینا چاہیے. کوئی پولیٹیکل پارٹی کر ہی نہیں سکتی. نہیں کر سکتی. دیٹ از ناٹ. ویڈیوز موجود ہیں. نہیں ہیں. آن دی ریکارڈ ہے سر. نہیں ہیں. میاں والی کے اندر حملہ کیا گیا. نہیں ہیں. اس میاں والی والے کیس کی جس کے آپ ریفرنس دے رہے ہو, اس میں جج ان کیسز, اس دونوں کیسز کو خارج کر چکا ہے. اس میں جج غلام عباس شاید اس کا نام تھا, جس کے گھر پہ انہوں نے بعد میں حملے کیے, جس کی کورٹ پہ قبضہ کر لیا. اس میں اس نے کہا کہ اگر ان کو 6 گھنٹے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں تو انہوں نے 6 گھنٹے پہلے سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے؟ کیا توپ چلا لیتے؟ آپ سر موب آ رہا ہے سامنے, اس کو کیسے وہ ہینڈل کرتے ہیں؟ جو انہوں نے کیا کیا تھا جب انہوں نے ڈی چوک میں کیا, وہ اس وقت کیا کیا تھا؟ ایویڈنس ہی نہیں ہے. نہیں, ڈی چوک میں کیا ہوا تھا؟ کس چیز کی کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں. پھر کہا کہ آپ ڈی چوک سے چلے جائیں. ہاں, پھر اس طرح جناح اس میں بھی کچھ نہیں ہوا, کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اس کی تو ویڈیوز موجود ہے نا. تو اس کی بھی ویڈیو موجود ہے, آگ لگاتے ہوئے موجود ہے بھائی, اس کی بھی ویڈیو موجود ہے. اب میرا تو سر درد نہیں, آن دی ریکارڈ تو کوئی میرا بھی, میرا آن دا ریکارڈ رکھنا میرا سر درد. جنگ کے دن چل رہے ہیں, میں اور آپ, بلکہ کوئی ایسا پاکستانی جنگ جب مار کے حق ہوا ہے, کون سا اچھا بنیادی مرصوص پہ آپ ادھر نہیں تھے؟ میں نے, مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں دیکھی جنگ. رافیل گرے آپ نے نہیں دیکھے؟ مجھے نہیں پتا. آپ پاکستانی ہیں؟ جی. پاکستان میں رہتے ہیں, لاہور میں. جی. تو آپ نے یہ ڈرونز دیکھے تھے جو آ رہے تھے, اس کے بعد جو کچھ بھی دیکھا آپ نے؟ اگر وہ آ رہے تھے تو وہ ہماری باؤنڈریز کے اندر داخل کیوں ہوئے؟ اس کے بعد ہم نے دیکھے نا جو جواب دیا. آپ نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک دیا, دینا چاہیے. اگر دشمن نے آپ پہ کیا تو آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. مجھے تو اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, میں تو خوش ہوں کہ اچھا کیا. ان دنوں میں 1-2 بہنوں کے ٹویٹر اکاؤنٹ ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ چلو جنگ لڑو, بارڈرز پہ جاؤ. اس کے علاوہ کہ تمہارا کام بارڈر پہ یہ وہ اس وقت تو موٹیویشن کی ضرورت ہے. بلکہ وہ کہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تو جو کہہ رہے تھے کہ ہم فوج کے آگے کھڑے ہوں گے, ہم اپنی جانیں قربان دیں گے. جی جی. لیکن وہاں پہ سوشل میڈیا جو تھا وہ تو انڈین نیریٹو کو پروموٹ کر رہا تھا. وہ بہت برا کر رہا تھا جو ایسا کر رہا تھا. سر وہ آپ کی بیٹی ہیں؟ نہیں, بالکل میری بیٹیاں ایسا نہیں کر سکتی. سر اگر میں وہ ٹویٹس نکال لوں. ہاں, تو اس میں وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اس نے یہ بھی تو کہا ہے نا پیشاب پینے والے ہمارے ساتھ کیا لڑائی کریں گے. وہ کسی کو نظر نہیں آئی. ایک آدھ ٹویٹ ایسی ہے نا, اور یہ اس ٹویٹ کو میں تو پروموٹ کروں گا, مجھے بہت اچھی لگی ٹویٹ یہ, بلکہ میں نے شاید ری ٹویٹ بھی کی ہو. لیکن اس کے علاوہ سر بہت ساری ایسی ٹویٹس اس کو, اگر اس پہ کوئی بہت ساری ٹویٹ ہیں, کوئی اسپیسیفک مجھے بتاؤ نا جس میں اس نے کہا, اگر وہ کسی کو کہہ رہی ہے کہ آپ اگر میرے ملک پہ حملہ ہو رہا ہے اور ہم اس کا جواب نہیں دے رہے, اور ہم اگر کوئی کہتا ہے کہ جواب دو, تو اس میں کون سی بری بات؟ اچھا آپ بتائیں, یہ جنگ ہوئی ہے ویسے؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو جن لوگوں نے لڑی ہے ان کو پتا ہوگا. نہیں, آپ انٹرنیشنل ریلیشن سے ماشاء اللہ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں آپ جتنی ڈگریز ہیں آپ کے پاس اور کتنے انٹلیکچوئل ہیں آپ کے تو اس پہ انالیسس بڑے مضبوط ہوں گے مجھے لگتا ہے. کچھ بھی نہیں آپ کے انالیسس پہ. میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. یہ بتائیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کیسی کارکردگی ادا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم ہے فیلڈ مارشل کے بارے میں, جانتا ہی نہیں وہ کون ہے, کیا کرتے ہیں, کیونکہ میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو ایک خط لکھا تھا. اچھا. GHQ کے ایڈریس پہ, تو انہوں نے مجھے اس کا لفافہ واپس بھیج دیا کہ جی یہاں پہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کوئی نہیں ہوتے. تو اس لیے کب کی بات ہے یہ؟ کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے. آپ کا خط واپس آ گیا؟ جی میرا خط تھا, کیا لکھا تھا اس میں؟ یہ وہ خط اگر میں نے ساروں کو بتانا ہوتا تو صرف ان کو نہ لکھتا. نہیں, مجھے ہاں ریکویسٹ کی تھی, جی نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. معافی مانگنا کسی انسان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا میں, کوئی بھی ہو.
اللہ کے علاوہ کسی سے معافی مانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے ان کا نام لے کے دھمکی دی گئی تھی اور اس کے جواب میں نے ان کو خط لکھا تھا کہ یہ مختلف لوگ آپ کا نام لے کے مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں, اگر ان کے بارے میں آپ نے ان کو کوئی کہا ہے تو کائنڈلی میرا یہ جو خط ہے اس پہ میرا سیل نمبر لکھا ہوا ہے, اگر آپ میرے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ مجھے بلا لیں, میں آ کے آپ کی بات سن لوں گا. یہ لکھا تھا. کس نے دھمکی دی تھی آپ کو؟ عاصم منیر فیلڈ مارشل کا نام لے کے. جی وہ 3 لوگ تھے. کون تھے؟ آپ کو اس کا میں کیوں بتاؤں؟ نہیں سر ہم نہیں بتانا چاہتا میں. اب آپ پبلک فگر ہیں. ہاں آپ اب ہماری پراپرٹی ہیں. نہیں آپ میں کوئی ضروری تو نہیں ہے. جب جن صاحب کا نام لے کے مجھے دھمکی دی گئی تھی, جب میں ان کو یہ بات بتانا چاہتا تھا, انہوں نے اس بات کو نہیں سنا, تو پھر پبلک میں بتانے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ کیا پتا یہ ان تک پہنچ جائے نا. تو پہنچ جائے گا, تو اگر وہ مجھے بلائیں گے تو ان کو نام دے دوں گا. ان کو وہ نام دے دوں گا. تینوں پولیٹیکل لوگ تھے؟ نو. اداروں کے لوگ تھے؟ ہوں گے. اداروں کے لوگ؟ میں ان لوگوں کو اداروں نے آپ کو دھمکیاں دی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں ان کو بالکل نہیں جانتا, ان لوگوں کو بالکل نہیں جانتا. ان نون بندے نے آپ کو دھمکی دے دی اور آپ نے فیلڈ مارشل کو جا کے شکایت لگا دی؟ ہاں یس. اس میں کیا, اگر کوئی مجھے آ کے یہ کہے گا کہ احتشام مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر سکتا ہوں یا تمہاری عزت لوٹ سکتا ہوں, تو میں اگر احتشام سے پوچھ لوں گا تو اس میں کیا بری بات ہے؟ اور میں یہ بھی یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو فیلڈ مارشل عاصم منیر اس کا حل ہے؟ میں نہیں سمجھتا, ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ شکایت لگا رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے نا ان کا نام پریمیم بندے کو شکایت لگائی جا سکتی ہے؟ I don't think he is a premier. پریمیم نہیں ہے. No, Prime Minister he is a just employee of the state. Premier. نو ڈاؤٹ پی ایم ڈیموکریسی میں تو پی ایم اوپر ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ان کا اس وقت معیار ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ آج کی اس کی تقریر سن لو نا, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی, وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بھی کوئی انسانوں میں سے انسان ہے. جاتے ہوئے بھی انہوں نے کہا کہ ہاں وہ اس کو اس سے کیا کارکردگی ادا کریں, وہ اس جیسے بیوقوف انسان کا کیا ہے. وہ 1 سے شروع ہوا تھا کہ جی پاکستان نے 1 رفیل مارا 11 تک پہنچ گیا, اس کو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے. اچھا اگر صنم کو پتہ چل جائے کہ جو میرے والد ہیں وہ فیلڈ مارشل کو شکایتیں لگاتے پھر رہے ہیں, تو اس کو کیسا لگے گا؟ کس بات کی شکایت لگانی؟ شکایت ہی لگا رہے ہیں کہ ایک بندہ مجھے دھمکی دے رہا ہے. سر ایک بندہ مجھے آپ کا نام لے کے محفوظ رہنے کے لیے ان کو شکایت لگا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سر مجھے سیو کیجیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شکایت لگانے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ان کا نام لے کے مجھے دھمکی دی گئی تھی. یہ اس لیے میں نے ان کو اس لیے خط لکھا کہ 1 یا 2 یا 3 لوگ نے ایک ہی طرح کا میسج مجھے دیا اور ان کا نام لے کے دیا, تو میں نے ان کو خط لکھا کہ جی آپ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کر لیں. ٹھیک ہے, اگر مجھے ان کی طرف سے آتا تو میں جا کے ان سے قطعی طور پہ کوئی ریکویسٹ کرنا, اللہ کے علاوہ کسی انسان کو ریکویسٹ کرنا میں شرک سمجھتا ہوں. اگر اللہ نے میرے نصیب میں جو لکھا ہے وہ کسی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ مجھ سے چھین لے یا مجھے دے دے. اچھا ہماری جو بات شروع ہوئی تھی وہ آپ نے جو ٹیسٹ دکھائے ہیں کاپیز اس سے ہوئی تھی. سر آپ تو بڑے پاورفل ہیں. میں بالکل پاورفل نہیں ہوں, میرا اللہ بڑا پاورفل ہے. کیونکہ آپ نے ماضی میں بھی اس طرح کی بڑے اسٹیٹمنٹ دی ہیں کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور جیسے آپ بتا رہے تھے آپ نے تو فلک جاوید کو باہر پاکستان سے بھیجنے کا بھی منصوبہ بنا لیا تھا. منصوبہ کیا بنا لیا؟ شی ہیو اے برٹش ویزا, اس کے پاسپورٹ پہ ویزا لگا ہوا ہے, وہ نہیں گئی, اپنی مرضی سے نہیں گئی. مطلب اس کا جانا چاہتی تو چلی جاتی. کون سا ویزا لگا ہوا ہے فلک جاوید کے پاسپورٹ پہ؟ بھائی اس کے پاسپورٹ پہ برطانیہ میں انٹری کا ویزا لگا ہوا ہے. نہیں 5 سال کا کیا کون سا ویزا لگا ہوا ہے؟ اب مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس کے ڈیول نیشنلٹی تو نہیں اپلائی کی ہوئی تھی؟ بالکل بھی نہیں. اس کے ایکچولی 8 فروری 2024 تک فلک پاکستان میں کسی بھی مقدمے میں نہ تو نامزد تھی, نہ وہ کسی مقدمے میں مطلوب تھی. لیکن چھپی ہوئی تھی؟ نہیں چھپی ہوئی تھی سر. نہیں, وہ تو صنم کی اپیرنس پہ نہیں آتی تھی, اس سے پہلے چھپی ہوئی تھی, اس لیے تو وہ اپیرنس پہ نہیں آتی تھی. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ سر میں وہ تمام ہیئرنگ پہ جاتا تھا. تو جاتے رہے نا. آپ بتائیں کہ کسی ایک ہیئرنگ پہ فلک آئی؟ آپ کو اس نے بتا کے آنا تھا. نہیں سر ہم دیکھتے تو تھے نا وہاں پہ. آپ دیکھتے رہے نا. ہم دیکھتے تو ہوں گے کہ کم از کم فلک آئی. آپ دیکھتے رہیں. آپ کو لگتا ہے کہ فلک آئی تھی کسی ہیئرنگ پہ؟ اس کو ضرورت کیا تھی؟ نہیں سر, اگر وہ چھپی نہ ہوتی تو وہ اپنی بہن کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑی ہوتی. کیوں کھڑی ہوتی؟
یعنی کہ آپس میں دونوں بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوئی؟ نہیں، کیوں؟ اس کی اپنی لائف ہے، اس کی اپنی لائف ہے. نہیں پھر بھی سر ویسے ہوتا نا کہ بھائی بھائیوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، اسی طرح بہنیں بھی بہنوں اب وہ کی بہنیں بازو ہوتی ہیں. اب بہنوں دونوں اندر ہیں نا، اکٹھی ہے وہاں پر. آپ مجھ سے کیا سننا چاہ رہے ہو؟ یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ 8 فیبرری 2024 کو فلک اینڈ صنم واز دا کینڈیڈیٹ فرام پی ٹی آئی. صنم کے پیپر جو ہیں ان کے اوپر آبجیکشنز لگا کے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. فلک کے پیپر داخل ہوئے، اس کو لیجبل کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا گیا ایم پی اے کا. اس میں پولیس رپورٹ موجود ہے کہ اس کے اوپر کوئی اس وقت تک کسی قسم کی کسی بھی ضمنی یا بیان تمیمہ یا کسی بھی، ایون صنم بھی کسی مقدمے میں ڈائریکٹلی بائی نیمڈ انوالوڈ نہیں ہے. اچھا سر، مجھے جہاں تک لگ رہا ہے نا، آپ چاہیں تو آپ دن نہ ہونے دیں صنم اور فلک کو رہا کروا دیں. نہیں، ایسا بالکل. لیکن شاید آپ کی بیٹیاں نہیں چاہتی کہ ہم رہا ہوں. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے، مطلب اتنے پاورفل انسان ہیں آپ. اللہ پاورفل ہے. نہیں بے شک اللہ تعالیٰ تو پاورفل ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت سے نوازا ہے لوگوں کو. یعنی کہ اتنے ہاتھ آپ کے وہ لمبے ہیں کہ آپ جو ٹیسٹ نکلوا سکتا ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اتنے کانفیڈینشیل ہے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ کوئی لیک نہ ہو خبر، اور جاوید صاحب کے موبائل میں وہ ٹیسٹ ہیں. اتنے آپ وہ مطلب کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. تو آپ نے کبھی کوشش کی کہ صنم کو رہا کروا دیں؟ میری پارٹی کا صدر جو ہے، میری پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہ صدر ہے پاکستان ہے. آصف علی زرداری صاحب. جی. تو تعلقات ابھی ہیں زرداری صاحب سے؟ کیوں، میرے تعلقات پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں ہوں گے؟ میرے پارٹی کے ساتھ ویسے ہی تعلقات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر مجھے بتائیں کہ ایک دفعہ آپ نے بلکہ وہ ہاسپٹل والا یہ بھی، ابھی کیسی طبیعت ہے صنم کی؟ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میری ابھی تک ملاقات نہیں ہو سکی ہے اس سے. جو رپورٹس ہمیں ملی تھیں وہ ہم نے اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ شیئر کی. اس کے مطابق 2-3 آپشنز ہیں. ایک تو اس کو معدے میں سویلنگ ہوئی ہے سفیریئر قسم کی. اس کے ریزن ہمیں نہیں پتہ چل سکا. اس کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ریڈیوس ہوئے ہیں، اور اس کے 3-4 اور پرابلمز ہیں. یعنی کہ کچھ کھانے میں کوئی چیز دی جی ہاں ایسا ہی ہے. اس کو کیمیکل کیا ہوگا؟ میں اب اس پہ کوئی رائے تو نہیں دے سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کو کھانے میں کوئی ایسی چیز دی گئی ہے پائزن ٹائپ کی، جس سے اس کے اسٹامک میں شدید انفیکشن ہوئی ہے. بٹ میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا اپنے سورسز سے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جیل میں صنم کی جان کو خطرہ ہے؟ جیل اگر اسٹیٹ اس کو پچھلے 8 مہینے سے ہائی کورٹ میں عدالت میں پیش نہیں کر رہی، اور وہ اسٹیٹ یہ کہتی ہے کہ جی اس کو ہم کورٹ میں پیش نہیں کر سکتے کہ اس کو جہاں خطرہ ہے، اس سیکیورٹی رسک ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو جیل میں سب سے بڑا سیکیورٹی رسک ہے. اگر اللہ نہ کرے صنم کو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جن لوگوں نے اس کو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے. کون لوگ ہیں جو چاہتے ہیں جو اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں، جو اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں؟ نام کوئی مجھے نام، جب وہ خدا نہ کرے ایسا کچھ ہوگا تو بائی نیم پرچہ کرواؤں گا ساروں پہ. کس پہ کروائیں گے؟ جب کرواؤں گا، لسٹ تو موجود ہوگی نا؟ جب کرواؤں گا تو ساروں. ابھی کیس کر دیں، ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں ناانصافی ہو رہی ہے تو ابھی کیس کریں، عدالت میں جائیں تو کہ میری بیٹیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو ابھی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میاں گل حسن اورنگزیب نے جب ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ صنم باقی لوگوں کو بھی مروائے گی، آپ نے سنا ہے یہ بیان؟ جی. تو انہوں نے اس وقت 16 مقدمے ہو چکے تھے اور وہ اس کیس کی ہیئرنگ کر رہے تھے، اور اس وقت بھی اس کو صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنی زبان بند رکھو. ٹھیک ہے، تو اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوا. اگر ایک آدمی کی اپنی رائے ہے اور وہ اپنی رائے میں بھی اس کا انداز جو ہے وہ روٹ ہو تھوڑا، لیکن اس کو اس کے جرم یہ تو نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ دہشت گردی کے پرچے بنائیں. آپ ایک وقت میں لاہور میں اس کو 7 جگہ پہ دے رہے ہو، جس مقدمے میں اسے سزا دی جا رہی ہے وہ مقدمہ وہ واقعہ رات کو 11-12 بجے ہوتا ہے. اس دن صبح 10 بجے صنم ڈی سی آرڈر کے تحت ڈیٹین ہو جاتی ہے. اس کے پاس 9 مئی ہو چکا ہوتا ہے، کسی مقدمے میں اس کا نام نہیں ہوتا، اور ڈی سی اس کو ڈیٹینشن آرڈر کے تحت ڈیٹین کرتا ہے، جس کو ہم چیلنج کر دیتے ہیں. اور 13 تاریخ کو وہ ڈیٹینشن آرڈر ختم ہوتا ہے تو جیل کے بعد سے اس کو کڈنیپ کر دیا جاتا ہے. پھر ہم ہیراسمنٹ ڈالتے ہیں تو 17 تاریخ کو آئی جی خود جیل میں پیش ہونے کے بجائے
اس کو پہلے کسی اپنے سبارڈینیٹ کو پیش کرتا ہے. جب کورٹ اس کو ان پرسن طلب کرتی ہے تو وہ اس کو وہاں سے جیل سے اٹھا کے ATC کورٹ میں پیش کر دیتے ہیں اور ایک بیان تیمیمہ کے تحت اس کو 96 میں انوالو کر دیتے ہیں. اچھا جوید صاحب، آپ کا میاں صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے، میاں نواز شریف صاحب سے. نہیں، آپ کے کوئی میوچل فرینڈس بھی ہیں، ملنا ملانا بھی ہے؟ نہیں، میرا میاں صاحب سے کوئی پیغام رسانی کا کام بھی کر دیتے ہیں وہ میاں صاحب تک آپ کا پیغام بھی پہنچا دیتے ہیں، ایسے ہیں نا؟ ایسا میرے ایک دوست ہیں جو جب میاں صاحب یہاں نہیں ہوتے تھے، باہر ہوتے تھے، وہ ادھر آتے ہیں، انہی کے گھر ٹھہرتے ہیں. میں 2-3 دفعہ میاں صاحب کے گھر بھی گیا ہوں ان سے ملنے. لیکن ڈائریکٹلی میاں نواز شریف سے میں نے نہ کبھی بات کی ہے، نہ میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دوستی یا تعلق ہے. ہمارا کبھی بھی نواز شریف فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں رہے ہیں کبھی بھی. اب کی بات نہیں ہے، یہ 92 کا ہمارا ان کے ساتھ پرابلم ہے. تو ہم لوگ کبھی بھی نواز شریف فیملی کے ساتھ اچھے ریلیشن میں نہیں رہے ہیں، لیکن ہماری دشمنی بھی نہیں رہی ہے. یہ جو آپ کے میوچل فرینڈ ہیں، کبھی انہوں نے کہا کہ صنم کی رہائی کے لیے جوید صاحب میں بات کرتا ہوں میاں صاحب سے؟ ہاں، انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا، بٹ آئی ریفیوزڈ. وائی؟ آئی ڈونٹ وانٹ اینی ہیلپ. نہیں، آپ نہیں چاہتے کہ بیٹیاں باہر ہوں، بھائی وہ ایک اچھی زندگی گزاریں؟ وہ بہت اچھی زندگی گزار. جب میں نے پہلے دن اس کو، جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی کہ مجھے اپنی مرضی سے جینا ہے، تو میں نے اسے بتایا تھا کہ جو راستہ آپ چن رہی ہو بڑا مشکل ہے. اس نے کہا پاپا پھر کسی نے اس مشکل راستے پہ چلنا ہے اور میں تیار ہوں، میں اس مشکل راستے پہ چلوں گی. اور ظاہر ہے وہ اپنی ایک لگژری لائف چھوڑ کے اگر وہاں بیٹھی ہوئی ہے تو شی ہیو سم پلان. لیکن آپ کی خواہش تو ہوگی. میری تو شدید ترین خواہش ہے کہ ایک لمحہ بھی وہ اندر نہ رہیں. اگر صنم آپ کو کہیں کہ آپ بات کریں تو آپ کریں گے بات 100% کے لیے؟ 100% اداروں سے بھی کریں گے؟ ہر ایک سے کروں گا اگر وہ مجھے کہے. معافی بھی مانگ لے؟ کون؟ کیونکہ رہائی کے لیے معافی تو مانگنی پڑے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف لائف. مطلب وہ کون ہوتے ہیں اس سے معافی منگوانے والے؟ میں نے صرف اسے گلے لگا کے ایک بات پوچھی تھی. میں نے کہا صنم تم نے کچھ غلط کیا ہے؟ میں نے کہا بابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، اور مجھے اپنی بیٹیوں پر اتنا ہی اعتبار ہے جتنا مجھے اللہ کے ہونے پہ اعتبار ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا تو اس نے کچھ غلط نہیں کیا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے کسی ناکردہ جرم کی معافی منگوا لے گا تو یہ ناممکن ہے. کچھ دن پہلے میں نے ایک ٹویٹ دیکھی ایک صحافی کی، شاکر افغان. انہوں نے کہا کہ جیل میں صنم جاوید کے ساتھ قوم لوط والا معاملہ ہوا. پہلے تو میں سمجھ نہیں پایا کہ قوم لوط تو وہ میل کے ساتھ میل والا معاملہ تھا. وہ کیا معاملہ ہوا صنم کے ساتھ؟ جیل میں کچھ ایسا ہوا؟ نہیں، صنم کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھو، جب صنم کو 13 یا 17 مئی کو پیش کیا گیا نا، اس سے ایک رات پہلے عمران خان صاحب نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ جو ان کی لیڈیز ہیں ان کے ساتھ جیل میں یا جہاں پر بھی ان کو رکھا گیا ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا. ٹھیک ہے. جی. جب صنم آئی پہلی دفعہ اپیئر ہوئی کورٹ میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتی پاپا ان کو کسی نے غلط اطلاع دی ہوگی، ہمارے ساتھ کسی نے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی. لیکن صنم نے خود بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ ایک ایسے اچھو مجھے گھسیٹتے ہوئے میرے کپڑوں سے پکڑتے ہوئے وہ چھت پہ لے گئے. پتہ نہیں کیا ہوا، وہ انہوں نے نہیں بتایا. میں وہ بتا دیتا ہوں نا. وہ سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں اس کا کیس تھا ہیریسمنٹ کا، ان لیگل کسٹڈی کا. اس میں بھی یہ کہا گیا کہ جی وہ جو کانسٹیبل صاحب یا 6-7 لوگ تھے جو اس کو اور طیبہ راجہ کو زبردستی لے کر گئے تھے چھت پر، اور انہوں نے ان کے کپڑے پھاڑتے ہوئے، ظاہر ہے وہ ریزسٹ کر رہی تھی، زبردستی کھینچ کے لے کے گئے، ویڈیو بنا رہے تھے اس کی. اور وہ کس طرح کی ویڈیو مطلب کسی عورت کو زبردستی کھینچ کے سیڑھیوں سے زبردستی لے کے جا رہے ہیں، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں یا جیسی بھی اس کی حالت ہے یا وہ چیخ رہی ہے، اس طرح کی ویڈیو بنا رہے تھے. تو جب اس کو اوپر لے گئے تو اوپر جا کے اسے کہا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ کہتی انہوں نے ان کو اسٹریٹ فارورڈ اس کو یہ کہا کہ ہم یہ نانی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، جس کو آپ نانی کہتی ہو سوشل میڈیا پہ، اس کی وجہ سے کر رہے ہیں. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب بکواس کر رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس دن جسٹس سردار ڈوگر کے پاس اس کی غیر قانونی گرفتاری کا کیس کیا ہوا تھا. وہاں پہ SHO نے جھوٹا بیان حلفی داخل کیا تھا.
ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ہم اس دن میرے وکیل کی اور جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کی آپس میں تو مہما ہو گئی، جس کے اوپر میرے وکیل کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا تھا انہوں نے، جو بعد میں موو اوور ہو گیا. اور اس دن وہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے صنم کا جو ہم ریکوری کے لیے بیلف لے کے جانا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. اپنی انہیرنٹ ہمارا باپ، میرا باپ کوئی، میرے باپ کا باپ اور میرے باپ کا باپ جو ہے میرا پردادا، وہ کوئی ماشکی یا ڈھولکی نواز نہیں تھا. میرا دادا بھی سردار تھا، میرا باپ بھی سردار تھا، میرا پردادا بھی سردار تھا. ٹھیک ہے، ابھی میں اپنی انہیرنٹ زمین جو ہے نا اس کی ویلیو اگر کروں تو وہ بلینز میں ہوگی، جو میں نے ابھی تک دعویٰ ہی نہیں کیا. وہ پڑی ہوئی ہے، ہم نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں چاہتا. مطلب کہ آپ وڈیرے ہیں بھائی، کس کو شک ہے کہ میں کوئی، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی میں ماشکی کی اولاد میں سے تو نہیں ہوں، ماشکی خاندان سے تو نہیں ہوں. ہم لوگ ہیں، مطلب اس میں میں کسی کے گھر سے بھیک تو نہیں مانگنے جاتا. میں نے آج تک جو بھی کیا ہے وہ اپنے سورسز سے کیا ہے. پوری پی ٹی آئی میں کوئی ایک آدمی کوئی بھی ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے میرے پہ یا میری بیٹیوں پہ 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہوگا. اور سر بس ابھی اختتامی مراحل پہ سر مجھے بتائیں کہ جو صنم ہے، کیونکہ کچھ گروپس کہا جاتا تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ یہ بشرا بی بی کا ایک گروپ ہے اور ایک ہے علیمہ خانم کا گروپ، تو کوئی آئیڈیا ہے کہ صنم کون سے گروپ کو پسند کرتی؟ مجھے نہیں معلوم ان کی پارٹی. پولیٹیکل ڈیبیٹ کی بات نہیں ہوئی. I never discuss with her political attachment. اگلا ووٹ کس کو دیں گے؟ میں اپنا ووٹ پیپلز پارٹی کو دوں گا. پیپلز پارٹی کو؟ یس. پی ٹی آئی کو نہیں. اگر صنم کنٹیسٹ کرتی ہے اگلا الیکشن تو ووٹ کس کو دیں گے؟ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے. اگر وہ میرے حلقے میں جہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا، اگر وہاں پہ صنم اس کے مقابلے میں ہوگی تو میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دوں. یعنی آپ صنم جاوید کو ووٹ نہیں دوں ایز اے فادر؟ یس. اور آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں؟ یس، میری پارٹی. اور جو آپ کے اہلیہ ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے نا، وہ بھی پیپلز پارٹی کو بڑا پسند کرتی ہیں. کون؟ آپ کی جو اہلیہ ہیں. نہیں. وہ کون سی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں؟ شی سوئچ آف. آپ کے گھر میں بھی آزاد، مطلب کہ جو مرضی چاہو، جو مرضی کرو، جس کو مرضی ووٹ دو. شی واز دا کلوز relation with the PP and all the People's Party peoples, but presently she is not with the People's Party. ہم لوگ، میں بھی ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو موجودہ پالیسی ہے اس سے اختلاف رکھتا ہوں. مگر ظاہر ہے میرے لیڈر جو ہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ اس کو پبلکلی کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ کوئی اپنی مرضی سے اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. مجبوری ہے اس ملک کو چلانے کے لیے. ظاہر ہے سپلٹ مینڈیٹ سپلٹ کر دیا گیا تھا، تو کسی نہ کسی نے تو اس ملک کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ انیشیٹ کرنا تھا. ایون کہ جو کیا گیا ہے وہ غلط ہے، لیکن میں پارٹ آف دا پیپلز پارٹی تھا، ہوں اور رہوں گا. ایون اگر مجھے عمران خان صاحب یہ آفر کریں کہ جی آپ کو ہم وزیر اعلیٰ بنا دیں گے، وزیر اعظم بنا دیں گے، آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں، آئی ول ریفیوز. سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جو چہم گوئیاں تھیں، جو باز گشت تھی کہ شاید صنم جاوید کی طبیعت بڑی ناساز ہے، تو ہم نے یہ سارے سوال جاوید اقبال صاحب جو ان کے والد ہیں ان کے سامنے رکھے، اور کچھ اختلافات بھی تھے، کچھ ہم نے ان سے کرٹک سوال بھی کیے، وہ بھی انہوں نے بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ جواب دیا. آپ کو پوڈ کاسٹ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت، جب تک نئی پوڈ کاسٹ نہیں آتی. فی امان اللہ.